शौहर हमेशा किस तरह की बीवियों के कंट्रोल में रहते हैं? मर्द हमेशा चुंगल में ऐसे फंसा रहता है, ऐसे उसका गुलाम बना रहता है, ये कभी लड़ती नहीं है ना। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके ना उसे किसी वक्त के लिए बचा के रख लेती है। शौहर को पता ही नहीं चलता, वो यही समझ मेरी बीवी को तो कुछ बुरा ही नहीं लगता। वफादार औरत जो है ना वो लड़ पड़ती है। जैसे ही उसने जुबान चलाई वैसे ही मर्द के दिल में जो है वो फौरन से ये हुआ, ये तो औरत ही नहीं सही है। अल्लाह ने इस खूबसूरत रिश्ते को जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता। 4 औरतें नहीं भेजी थी अल्लाह ने, कितनी भेजी थी? 1 औरत। वफादार एक ही औरत होती है। शौहर की तलब तो उसी औरत को होगी जो वफादार होगी, और बुरी भी मर्दों को वही लगती हैं। बेवफा औरत तो चीखती रही है, उसे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके और भी जगह पर कॉन्टेक्ट्स हैं, उसने वो नहीं देखने। मियाँ बीवी को ना एक दूसरे का लिबास कहा गया है। लिबास जैसे आपके बदन के जितने करीब होता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने करीब होते हैं। तो इतनी कुर्बत के बावजूद भी क्या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में प्राइवेसी होनी चाहिए? चलाक जो मर्द होते हैं ना वो तशद्दुद शुरू कर देते हैं अगर उन्हें औरत की कोई बात बुरी लगे। औरत क्या करती है, चलाक औरत जो होती है, जब उसे पता चलता है कि उसका शौहर जो है वो गलती पर है। अगर किसी बहू की सास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और उसकी ज़िंदगी उसने हराम कर दी हो, तो उसका कोई टिप बताएं जिससे उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाए। शौहर हमेशा किस तरह की बीवियों के कंट्रोल में रहते हैं? मियाँ बीवी का रिश्ता जो कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन मियाँ बीवी भी एक दूसरे से कभी ना रखा करें? जब मियाँ बीवी के आपस में नाराजगी चल रही हो तो वो कौन सी टिप्स हैं जिनको अपना कर जब कोई पार्टनर उस पर अप्लाई करता है तो उनका दिल पिघल जाता है? सब कुछ हमें बताया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। डॉक्टर नबीहा, शौहर हमेशा किस तरह की बीवियों के कंट्रोल में रहते हैं? दुनिया गवाह इस चीज़ की कि मर्द कभी औरत शनास नहीं रहा। मर्द को कभी औरत की जो है ना वो हकीकत मालूम नहीं हुई। चलाक, मक्कार, धोखेबाज औरत के चुंगल में ऐसे फंसा रहता है मर्द, ऐसे उसका गुलाम बना रहता है कि वही उसके लिए अच्छी होती है। चलाक औरत जो होती है ना, मक्कार जिसे आप औरत कहते हैं, ये औरत बड़े तरीके से अपने शौहर को अपने कंट्रोल में रखने का जो है वो हुनर जानती है। इसको पता होता है कि ये मर्द जो है वो इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है। वो बड़ी मासूम बन के, बड़ी मकार बन के अपने शौहर को कंट्रोल में रखती है। क्योंकि सीधी सादी संजीदा औरतें या ऐसी बेचारी जो है वो घरों में रहने वाली औरतें जिनको पता कुछ नहीं है, दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, उन्हें मर्द कंट्रोल करने नहीं आते। ना मर्द उनसे कंट्रोल होते हैं, बल्कि मर्द एक वफादार औरत की तजलील इसलिए करता है कि मर्द को औरत का पता ही नहीं है। जो मर्द है वो औरत शनास ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो धोखेबाज औरत को अपने साथ रखे होता है, और जो वफादार औरत होती है, इज्जतदार औरत होती है, वफाशुआर औरत होती है, उसको उठा के जो है वो घर से बाहर फेंक देता है। ये अज़ल से होता आ रहा है, अबद तक होता रहेगा। ये अज़ल से अबद तक का जो मामला है ना, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि मर्द ने कभी औरत को समझने की कोशिश ही नहीं की है और कभी खुद को समझाने की भी कोशिश नहीं की है कि औरत है क्या। चलाक औरत के चुंगल में ऐसे फंसता है, वो कड़की जैसे कड़की में जो है वो बंदे को वो कड़की में जो है फंस जाता है ना, इसी तरीके से जो है वो मर्द भी फंस जाता है। और चलाक औरत का जहन एक कड़की जैसा होता है कि उससे बच के निकलना मर्द के लिए इतना आसान नहीं होता। अब ये ऐसे जुमले हैं कि शायद इस पर जो है वो कुछ ख़वातीन को बहुत एतराज़ होगा, तो हो एतराज़, ये हकीकत है। ये ऐसा सच है जो मैंने आपसे इजाज़त लेके बोला है कि आपके यहाँ इजाज़त है सच बोलने की, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में सच बोलने की इजाज़त है। जब मैं सच बोलूँ तो कोई ना कोई इसको कंट्रोवर्सी जो है वो बना देते हैं। वफादार औरत है ना, उसके साथ जुल्म हो इसीलिए रहा है कि मर्द उसके काबू में है ही नहीं, क्योंकि वो सच बोल देती है मुंह में। अच्छा हाँ, वो लड़ पड़ती है। वफादार औरत जो है ना वो लड़ पड़ती है, वो एकदम से कहती है तुमने मेरे साथ इस तरह किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। वो एकदम आपको जो है वो साइड पे कर देगी, आपसे बात नहीं करेगी, गुस्सा करेगी, ज़ुबान चलाएगी। जैसे ही उसने ज़ुबान चलाई वैसे ही मर्द के दिल में जो है वो फ़ौरन से ही हुआ, ये तो औरत ही नहीं सही है। क्या पता उसकी इमोशंस उस वक्त क्या है, क्या पता वो आपसे लड़ना चाहती है, आप उसे लड़ने का मौका नहीं दे रहे। क्या पता वो अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन आपके साथ निकालना चाहती है, आप उसे मौका नहीं दे रहे। ये मर्द जो है ना वो हमेशा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ तुम्हारी रोज़ रोज़ की चिक चिक से, क्यों करते हैं आप ऐसा? ये हर मर्द नहीं करता। मर्द बहुत ज़्यादा औरतों से मोहब्बत करते हैं और उनकी बीवियाँ जो होती हैं ना वो उनके लिए बहुत कीमती होती हैं। और पाकिस्तानी मर्द वाहिद मर्द है जो अपनी बीवियों के जो है वो कि आप ये कह लेना कि उनकी हर बात मानते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। लेकिन ये जो चलाक औरतें होती हैं ना ये कभी लड़ती नहीं हैं। अच्छा, लड़ती नहीं है? लड़ती नहीं है। जिस औरत को आप लड़ते हुए ना देखें, समझ लें कि ये ज़हीन तरीन औरत है।
اس کی چلاکی جو ہے وہ مکاری کے لیول کو چھو چکی ہے. تو وہ کیسے کنٹرول کرتی ہے اپنا غصہ, کیا ٹرکس ہاں ہوتی ہیں یہی تو بات ہے. دیکھیں نارمل بندہ تو اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. شوہر کی کسی بھی غلط حرکت پر جو ہے وہ عام ایک نارمل سی جو بیوی ہے اس کو غصہ آنا ہی آنا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا, یا شوہر جو ہے وہ کسی ٹائم پر جو ہے غصہ کر سکتا ہے کہ بیوی نے ایسا کیوں کیا. چلاک جو مرد ہوتے ہیں نا, جو بہت زیادہ خطرناک مرد ہوتے ہیں, وہ تشدد پسند ہوتے ہیں. وہ تشدد شروع کر دیتے ہیں عورت پہ. اگر انہیں عورت کی کوئی بات بری لگے وہ تشدد پسند کرتے ہیں اور تھپڑ لگا دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, چیختے ہیں. یہ بدتمیز مرد کی نشانی ہوتی ہے. اچھا ان کے انا پہ آ جاتی ہے نا, ہاں ان کے انا پہ آ جاتی ہے, وہ اوور ہو جاتے ہیں, اوور فلو کر جاتے ہیں. عورت کیا کرتی ہے, چلاک عورت جو ہوتی ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ غلطی پر ہے اور وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے نا اسے کسی وقت کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہے. اچھا وہ غصہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا نکالتی ضرور ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکلتا نہیں ہے, وہ نکلتا ضرور ہے, لیکن وہ نکلتا ایسے جو ہے وہ طریقہ کار پہ ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ یہی سمجھتا ہے میری بیوی تو مجھے پوچھتی نہیں ہے, میری بیوی نے تو آج تک مجھے کچھ کہا ہی نہیں, میری بیوی کو تو کچھ برا ہی نہیں لگتا, میری بیوی نے تو کوئی بات نہیں کی. فرشتہ ہے میری بیوی تو بہت اچھی ہے, بہت کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, مجھے جواب دیں کیسے ہو سکتا ہے. ایک عورت فرشتہ کیسے ہو سکتی ہے, ایک مرد فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم مرد ہیں, ہم عورت ہے, ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. یہ فرشتوں کی دنیا ہی نہیں ہے, تو فرشتہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے. اگر کوئی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پاسبل نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں نا, انسانوں سے ہوتی ہیں, اور غلطیاں کر کے ہی انسان سیکھتا ہے اور غلطی کر کے ہی آگے بڑھتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں آپ ایک وفادار عورت کو رکھ دینا, وہ خوشی خوشی وہاں زندگی گزار لے گی, اس کو محل بنا دے گی, وہ محل بنا دے گی اگر اس کے شوہر کا پیار اس کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر اس کی شوہر کی توجہ اس کے ساتھ نہیں نہ ہوگی تو آپ اسے محل میں رکھ دیں, وہ اس کو بھی جو ہے وہ محل کو بھی جو ہے وہ وہاں پر چیخ چیخ کے اپنے سر پہ اٹھا لے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن چلاک عورت کیا کرے گی, چلاک عورت محل لے کے خاموشی اختیار کر لے گی. اس کا مرد جو مرضی کرتا پھرے, اسے کوئی کنسرن نہیں ہوگا اس چیز سے. وہ اس کی زندگی حرام نہیں کرے گی, بلکہ اس سے خاموشی سے وہ اپنی تمام تر ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے وہ لے لے گی اور سکون سے بیٹھ جائے گی. لیکن ایسے شوہر کا کیا فائدہ کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے, یہی تو بات ہے. شوہر کی طلب تو اسی عورت کو ہوگی جو وفادار ہوگی. چیخے گی تو وہی عورت جو وفادار ہوگی, لڑے گی تو وہی جو وفادار ہوگی, اور بری بھی مردوں کو وہی لگتی ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ وہ مرد خوش نصیب ہے جس کی بیوی اس سے ٹائم مانگے. بالکل, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے, وہ آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کا ٹائم چاہتی ہے, آپ کی توجہ چاہتی ہے. عورت جو توجہ چاہتی ہے یا وقت چاہتی ہے, اس سے زیادہ وفادار عورت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. جس عورت کو صرف آپ کا وقت چاہیے اور آپ کے وقت کے لیے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے, اپنی تذلیل کروا رہی ہے, آپ کے منہ سے جو ہے وہ عجیب و غریب جملے سن رہی ہے, یہ عورت وفاداری ہے. یہ وفاداری کا اتنا بڑا پیکر ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اسے ہرٹ کریں گے, آپ اسے وقت نہیں دیں گے, توجہ نہیں دیں گے. عورت صرف توجہ مانگتی ہے, عورت پیار بھی نہیں مانگتی. آپ کو پتہ ہے کہ عورت پیار کی لالچی نہیں ہے, عورت توجہ اور احساس کی لالچی ہے. عورت کے ساتھ اگر اسے لالچ کسی بھی چیز کا نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہ دیں, آپ صرف ایک مرد جو ہے, ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو توجہ دینا شروع کر دے. جیسے ہی توجہ دیں گے وہ نکھرتی چلی جائے گی, اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اسے نگلیکٹ کریں گے, آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کو ٹائم دیں گے, آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نفی کرتے ہوئے دوسری عورتوں کی تعریفیں اس کے سامنے کریں گے, آپ اس کی اچھائی کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے دوسرے لوگوں کو اس پر جو ہے وہ فوقیت دیں گے, وہ عورت ٹوٹتی چلی جائے گی, تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی اندر سے. وہ کہے گی کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ چیخ اٹھے گی. وفادار عورت چیخ اٹھتی ہے, بے وفا عورت تو چیختی نہیں ہے. بے وفا عورت کہتی ہے جائے جہاں مرضی, مجھے میرا ٹائم مل رہا ہے, اس کو اس کا ٹائم مل رہا ہے. بے وفا عورت نے تو آپ کو آزاد چھوڑ دینا ہے, اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ اس کے اور بھی جگہ پر کانٹیکٹس ہیں, اس نے وہ نہیں دیکھنے. وفادار عورت کے پاس صرف ایک ہی مرد ہے, اس کا شوہر ہے, اس کی کل کائنات اس کا شوہر ہے, وہ کہاں جائے. ڈاکٹر نبیہ, میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے, لیکن پھر بھی ایسی کون سی باتیں ہیں جن کی امید میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے سے نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہ بڑھائیں. مطلب یہ جو ایکسٹریم لیول پر پیار ہے, ایکسٹریم لیول پہ توجہ ہے, ایکسٹریم لیول پہ جا کے عورتوں کی طرف سے جو مردوں کے لیے ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا, اس کو ایکسٹریم لیول پہ نہ لے کے جائیں, نارملی رکھیں. اگر آپ کا شوہر آپ کو توجہ دیتا ہے, آپ کو پیار دیتا ہے, تو وہ ایک اچھا خاندانی مرد ہے, وہ نسلی آدمی ہے, وہ اس لیے آپ کی عزت کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو سمجھ لیں اس کا خاندان کیا ہے. وہ آپ یہ نسل کا تعارف دیتی ہے چیز, اس میں یہ کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. آپ کی نسل جیسی ہوگی آپ کا کردار ویسا ہی ہوگا. مرد کو سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ عورت کے کردار کی. مرد نے کبھی اپنے کردار کی فکر کی ہے؟ اگر یہاں پہ زیادہ تر مرد اپنے کردار کو کی فکر کر لینا تو عورت کو بد کردار کہنا جو ہے وہ معاشرہ بند کر دے. بالکل صحیح بات.
عورت کو بد کردار کہا ہی اس مرد کی طرف سے جا رہا ہے جو مرد اپنے کردار پہ کام نہیں کر رہا. بھئی آپ عورت کو سنہج تک لے کے جا رہے ہیں, کبھی کام دلوانے کے چکروں میں, کبھی اس کو آگے بڑھانے کے چکروں میں, کبھی اس کو جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں, کبھی کسی اور لالچ میں. جب آپ اس کے ساتھ اس طرح کے بیہیویئر کر رہے ہیں اور بیچ میں جو ہے وہ شرائط رکھ رہے ہیں, تو آپ اپنا کردار دیکھیں کہ آپ کا کردار کیا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم سے ہیں جس قوم سے سلطان صلاح الدین ایوبی تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم سے ہیں جس میں شجاعت اور بہادری کے جو ہے وہ بڑے بڑے نام پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام گزرے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس امت میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں سکھایا یہ گیا کہ خاندانی مرد کبھی عورت کو جو ہے وہ اونچی آواز سے بات نہیں کرتا, خاندانی مرد جو ہے وہ عورت کو گالی نہیں نکالتا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد اپنی محبت میں اگر کوئی لڑائی کر رہا ہے یا کوئی جھگڑا کر رہا ہے یا کسی وقت میں اس نے کوئی ایسے ابیوزنگ لینگویج استعمال کر دی ہے, تو کوئی ایک وقت ہوگا نا. اگر ہر وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے اور لگاتار یہ سلسلہ چل رہا ہے تو پھر یہ محبت تو نہیں ہے, یہ تو آپ نے جو تماشا بنا لیا, یہ تو آپ کی عادت ہے, یہ آپ کی عادت بن چکی ہے. تو میں یہ مردوں سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں, میں ہمیشہ مردوں کی بہت عزت کرتی ہوں, رسپیکٹ کرتی ہوں, ہمیشہ کرتی رہوں گی. مرد کا درجہ عورت سے اسی لیے بڑا ہے کہ مرد برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عورت جو ہے وہ ظاہر ہے اتنی عقل یا شعور نہیں رکھتی. مردوں سے ملتے ہیں, جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایموشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں عورت میں, اور عورت ایموشنلی کھیلتی ہے اپنی لائف میں. جبکہ عورتیں اگر اپنی ایموشن پہ کنٹرول کرنا شروع کر دینا تو یقین کریں یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں نا, یہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو جائیں. دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ تو میاں بیوی تو بہت دور کی بات. بالکل, کہ اپنے گھر میں نا سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بچائیں, اور اپنے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے ایکسپیکٹیشنس کو کم کریں. ایکسپیکٹیشنس کو کم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, وہ کہاں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن سمپل از دیٹ کہ مرد کو بھی چاہیے. دیکھیں, ایک گھر خوبصورت تب بنتا ہے جب مرد اپنی ایفرٹ دکھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں, دیکھیں مکان کو گھر عورت بناتی ہے, کہ مکان اینٹوں والا آپ نے اس کو دے دیا ہے, وہ اس کو ڈیکوریٹ کرے گی, وہ اس میں بچوں کو آپ کے گھر والوں کو عزت دے گی, سب کچھ دے گی, آپ کا خیال رکھے گی, کھانے پکائے گی, سب کرے گی. لیکن اس گھر کو بچا کے رکھنا ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے. مرد کا اگر کردار ہوگا نا تو گھر بچا رہے گا. مرد صرف ایک چیز پر آ کر جو ہے, میں مرد ذات سے خائف ہوں, اور وہ ہے کردار, وہ ہے آنکھوں کی حیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد کوئی ظالم یا حاکم پیدا نہیں کیا گیا, مرد کو پروٹیکٹر پیدا کیا گیا ہے, پروٹیکشن کے لیے پیدا کیا گیا عورت کی. اللہ نے اس خوبصورت رشتے کو جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں کنورٹ کر دیا اور انہیں دنیا میں اتار دیا. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ, دنیا کا سب سے پہلا رشتہ, عظیم رشتہ ہے, عظیم رشتہ, ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ, جس کی وجہ سے زندگی آگے بڑھی ہے, دنیا آگے بڑھی ہے. 4 عورتیں نہیں بھیجی تھی اللہ نے, کتنی بھیجی تھی؟ ایک عورت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. اگر اس وقت حضرت آدم اتنے افسردہ تھے اور اتنے تکلیف میں تھے تو پھر 4 عورتیں آتی نا, ایک عورت کیوں آئی؟ حکم ایک عورت کے ساتھ رہنے کا ہے. وفادار ایک ہی عورت ہوتی ہے, ایک ہی عورت ہوتی ہے جو آپ کے دل میں اترتی ہے, ایک ہی عورت ہوتی ہے جو آپ کی زندگی ہوتی ہے, ایک ہی عورت ہوتی ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. یہ جو جھوٹ بولتے پھرتے ہیں نا مرد کہ ہمیں تم سے بھی محبت ہے, تم سے بھی محبت ہے, یہ چال بازیاں چلانی بند کر دیں. یہ دھوکے بازی ہے, یہ عورت کی ایموشن سے کھیلنا ہے. اور یہ جو عورتیں بھی کرتی پھر رہی ہیں نا مردوں کو کہ مجھے تم سے محبت ہے, مجھے تم سے بھی محبت ہے, یہ کام نہ کریں. آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا, لیکن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, اپنی ضمیر کو بھی جواب دینا. اور ایسے رشتے نہیں نپتے, یہ حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں, یہ چھپی نہیں رہتی ہیں, ایک نہ ایک دن تو یہ سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں کوئی کتنی مشقت کر کے جو ہے وہ عورت کو مقام عورت اپنا بناتی ہے معاشرے میں, کیسی کیسی ہماری جو ہے وہ ایسی عورتیں ہیں جو مشقت کر کے اپنا مقام بناتی ہیں, کیسے کیسے ایسے مرد ہیں جو بہت محنت کر کے اپنے مقام تک پہنچتے ہیں, لیکن ان کی کوئی ایک غلطی, ان کی آسائش کی کوئی ایک ایسا لالچ ان کو زمین پر پٹک دیتا ہے. یہی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. ان کی کوئی ایک یا تو غلط سوچ, میاں بیوی کا کوئی ایک غلط سٹیپ اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ دراڑ آنی شروع ہو جاتی ہے. عورت کبھی بھی گھر چھوڑ کے نہیں جاتی, عورت آخری دم تک نبھاتی ہے. عورت میں وفا اللہ نے جو ہے وہ مرد سے کہیں زیادہ ڈالی ہے, کہیں زیادہ ڈالی ہے. یہ حقیقت سے مرد جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں اس کو کر سکتے یا اس سے الگ نہیں ہو سکتے. عورت نے وفاداری کرنی ہی کرنی ہے, لیکن وہ بے وفا کب ہوتی ہے؟ جب مرد بے وفائی کرتا ہے, جب مرد اپنی توجہ میں کمی کرتا ہے, جب مرد اسے وقت نہیں دیتا, مرد اس کے ساتھ بہانے کرتا ہے, وہ کالز کرتی رہ جاتی ہے اور اسے جواب نہیں ملتا. 2 گھنٹے جب ایک آدمی غائب رہتا ہے منظر عام سے اور بعد میں آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تو فلاں کام کر رہا تھا, ایسا کیا کام ہو رہا تھا جس میں وہ فون نہیں اٹھا سکتے تھے؟
اور اگر وہ تم کام کر رہے تھے تو اس فون سے پہلے اپنی بیوی کو ایک میسج تو چھوڑ سکتے تھے. ہاں کہ میں بزی ہوں, آئی ول کال یو لیٹر, یا ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہاری بیوی اس وقت تمہیں بہت یاد کر رہی ہو سکتا ہے اس کا دل گھبرا رہا اور وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہو, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ 2 گھنٹہ آپ غائب ہیں منظر عام سے, اور آپ آ کے بعد میں جو ہے وہ نکل کے کہتے ہیں کہ میں تو فلاں جگہ پہ بزی تھا. تو یہ بزی ہونے سے پہلے بھی تو بتایا جا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ انوالو ہے, آپ کو پتہ ہے ایک شخص جو ہے وہ آپ سے پل پل کی خبر رکھتا ہے. تو جب اس کا بندہ یا اس کی بندی جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے غائب ہوگی تو کیا یہ بے وفائی نہیں ہے؟ کیا آپ یہاں پر غداری نہیں کر رہے؟ اور پھر آپ کہیں کہ آپ کو وفادار کہا جائے, اور پھر یہ جو ہے وہ آپ پر نمبر پلیٹ لگا دی جائے, اس چیز کی جو ہے وہ لکھ کے اس پہ لگا دیا جائے کہ جی یہ وفادار آدمی ہے, اس کے گلے میں لٹکا دو. ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, میاں بیوی کو نا ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. لباس جیسے آپ کے بدن کے جتنے قریب ہوتا ہے نا, میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں. تو اتنی قربت کے باوجود بھی کیا میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں پرائیویسی ہونی چاہیے؟ ہاں, پرائیویسی ہونی چاہیے, کچھ چیزوں کو پرائیویٹ ہونا چاہیے, لیکن اتنا زیادہ نہیں. کیونکہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس ہیں تو پھر لباس تو آپ کا ہر عیب ڈھک لیتا ہے. جسم کا ہر عیب, جسم کا ہر زخم جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں, یا آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی دیکھ سکتی ہے, اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. ماں باپ بھی نہیں دیکھ سکتے, ماں باپ بھی نہیں دیکھ سکتے, بہن کوئی بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ شوہر دیکھ سکتا ہے یا آپ خود دیکھ سکتی ہیں. ایسا مرد جسے یہ پتہ ہے کہ یہ میرا لباس ہے, میری عورت ہے, اور وہ بیوی جسے پتہ ہے یہ شوہر میرا ہے اور یہ میرا لباس ہے, ایک دوسرے پر اعتماد بڑھائیں, اعتبار بڑھائیں. لیکن اعتبار اور اعتماد کیسے بڑھتا ہے؟ یہ مرد کی طرف سے بڑھتا ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے, اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں میں عورتوں کو سمجھا نہیں سکتی. کیا سمجھاؤں میں عورتوں کو؟ عورت کبھی بھی آپ سے اس لیول پہ بے وفائی نہیں کرتی جب تک آپ وفادار ہوتے ہو. آپ کہیں نہ کہیں کسی تھرڈ پارٹی کے لیے اس عورت کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہو, وہ تب جا کے اپنا راستہ بدلتی ہے. عورت کوئی بھی ہو, کتنی ہی بری کیوں نہ ہو, کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو, وہ اپنا راستہ اس مرد سے چینج نہیں کرنا چاہتی. وہ اس مرد کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے. بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر کے گھر پہ ہی رہوں, لیکن جب آپ تھرڈ پارٹی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تھرڈ پارٹی میں آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب, اور آپ اپنی بیوی کو نگلیکٹ کرتے ہیں, تو پھر بیوی جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کے لیے گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ایسی تکلیف آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس تکلیف کے ساتھ وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اور وہ تکلیف جو ہے جب چیخو پکار کرتی ہے تو پھر وہ آپ کو بری لگتی ہے, اور پھر آپ اس کے خلاف جو محاذ کھڑا کر لیتے ہیں کہ میری بیوی تو بدتمیزی کرتی ہے. اچھا, پرائیویسی کی جہاں تک بات ہے نا, دیکھیں, پرائیویسی پیسوں میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کتنا کماتے ہیں آپ کی بیوی کو پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ کی بیوی کتنا کماتی ہے شوہر کو پتہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ڈپینڈ آن کہ آپ کتنا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لیول ہے آپ کا. دوسرے یہ کہ محبت ایک دوسرے سے کتنی ہے, اس چیز کا دونوں کو پتہ ہونا چاہیے. اظہار بھی کرنا چاہیے. آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کیسی محبت کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنے شوہر کو بتائیں, شوہر اپنی بیوی کو بتائے. باہر جا کے تھرڈ پارٹی کو نہ بتائیں. تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو ریلیشن شپ استوار نہ کریں. جو چیز چاہیے اپنی بیوی سے کہیں, بیوی کو جو چیز چاہیے وہ اپنے شوہر سے کہے. یہاں پہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے جو شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ مجھے جج نہ کر لے کہ میں کوئی غلط ہوں, یا مجھے کوئی غلط ڈیمانڈ ہے, یا مجھے کوئی غلط خواہش ہے. جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, پوری تو شوہر نہیں کرنی ہے. اگر آپ وہ جا کے کہیں اور پورا کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شوہر پہ اعتبار اور اعتماد نہیں ہے, یا شوہر نے وہ اعتبار اور اعتماد قائم ہی نہیں کیا ہے. اچھا, بیوی کیا اس چیز کا پورا حق رکھتی ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھ سکے ابھی تم کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, اپنا موبائل چیک کراؤ مجھے؟ بالکل کر سکتی ہے. موبائل بھی چیک کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے, کرنا چاہیے موبائل چیک, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ بالکل کلیئر ہیں تو مرد تو خود ہی موبائل چیک کروا دیتے ہیں. جو مرد کلیئر ہوتے ہیں نا, وہ تو ان کا موبائل تو گھروں میں ایسے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو اس کا پاسورڈ بھی بیوی کے پاس ہوتا ہے, وہ جس ٹائم مرضی جو ہے وہ موبائل کو چیک کر سکتی ہے. لیکن کچھ چلاک مرد بھی ہوتے ہیں, یہ معذرت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں, یہ سب لوگ اپنے اوپر نہ لے لیں, یہ کچھ مردوں کی میں بات کر رہی ہوں, اور یہ بہت چلاک اور مکار مرد ہوتے ہیں جن کے 2-2 3-3 افیئر چل رہے ہوتے ہیں. یہ مرد پاسورڈ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. اچھا, صحیح. پاسورڈ اس نے اپنی بیوی کو دے دیا, لیکن موبائل تک ایکسیس نہیں دی. کیسے میں بتاتی ہوں آپ کو. بیوی کو اعتبار دلانے کے لیے پاسورڈ اس کو دے دیا, لیکن موبائل 24 گھنٹے شوہر کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی بیوی نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہ کوئی تماشا, اور اپنے اس سے سارے نمبر ڈیلیٹ کر کے یا اس کو جو ہے وہ کلیئر کر کے اس کے بعد ہاتھ میں اس کے پکڑا دینا کہ یہ لو چیک کر لو, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بیوی اپنی مرضی سے خود بخود موبائل اٹھا نہیں سکتی ہے, اس کو یہ اجازت نہیں ہے.
اور اگر وہ ہاتھ لگا لیتی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, یا پھر اس پہ لان تان شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد شوہر جو ہے وہ باہر بھاگنے کی کرتا ہے. یہ چیزیں, یہ میرے پاس کیسز آئے ہیں. اور یہ میں یہ پہلے بتا دوں کہ یہ سب کے معاملات نہیں ہیں, پلیز اس کو یہ نہیں کہ اپنے شوہروں سے جو ہے آپ لڑنا شروع کر دیں اس بات کو لے کے کہ میرے شوہر ایسے کرتے ہیں تو میں لڑائی کروں. لڑائی نہیں کرنی گھر میں میری کسی بات کو بھی سن کے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے, اور اگر آپ پہ امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہے تو بھی جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. ہاں, آپ کے حالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, حالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اسی لیے آپ نے لڑنا نہیں شروع کر دینا, یہ کام نہیں کرنا. میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھدار بنے اور آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے, معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. ہماری خواتین کو گھر میں بیٹھے کچھ پتہ نہیں, ہمارے مردوں کو گھر میں یا باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ عورتوں کی چلاکیوں کا بھی اندازہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے معاشرے کی سب سے کامیاب عورت چالاک عورت ہے, معاشرے کا سب سے کامیاب مرد چالاک مرد ہے, دھوکہ دینے والا مرد ہے. تو دھوکہ دے کے کون سا سکون ملتا ہے ان کو؟ سکون نہیں ملتا, لیکن انہیں ان کا سکون یہی ہے کہ انہوں نے یہ دھوکہ لگتا ہے دے کہ دیا. ٹھیک ہے, وہ اس میں مطمئن ہے کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے لیا ہے, ہم 4 عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں اس بات کا, تو ہم بہت بہادر مرد ہیں. اور اگر پتہ لگ گیا تو میں تشدد کر لوں گا, لڑائی کر کے نکل جاؤں گا, میں کہوں گا تم غلط یا ہو. طلاق دے دوں گا, یا میں ختم کر دوں گا, یا بیوی کو گھر سے باہر نکال دوں گا اور ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں گا. عورت کے پاس ہمارے معاشرے میں تو اتھارٹی نہیں ہے نا کہ وہ پوچھے کہ تم کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, موبائل دو اپنا. اور مردوں کو یہ اتھارٹی عورتوں کو کم سے کم اپنی بیویوں کو دینی چاہیے کہ وہ پوچھ سکیں کہ آپ کہاں ہیں. یہ جو بڑے بوڑھے بیچ میں آ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں نا کہ بھائی عورت کو تو اجازت, ہمیں تو ہمارے زمانے میں اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے شوہر کو پوچھ سکتے کہ تم کہاں پر ہو, ہم تو اسے کال ہی نہیں کرتے تھے. تو آپ نہیں کرتے ہوں گے. آج AI کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. آج بھی اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں پر ہیں تو میاں بیوی کس چیز کی ہے؟ کیا فائدہ, کیا فائدہ ہے بھائی ایسے شوہر سے جو ہے وہ تعلق رکھنے کا جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. وہ باہر جا کے مطلب جو مرضی کرے, وہ آپ کا بیٹا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ اپنی بہو پر جو ہے وہ قدغن لگا دی ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ میسج کر کے پتہ نہیں کرنا کہ وہ کہاں پر ہے. کیوں؟ اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے میسج نہ آئے, مجھے کال نہ آئے, میں نہیں لوکیشن بھیجوں گا, میں نہیں بات کروں گا, مجھے نہ کہنا, میرے پہ شک نہیں کرنا. تو یہ حرکتیں تو آلریڈی مشکوک ہے. جب بندہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو تو اٹس مین کہ یہ آدمی 2 سے 3 عورتوں میں ملوث ہے. یہ پکی بات ہے, یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ جو کلیئر ہوتے ہیں نا مرد, ان کا موبائل فون کلیئر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پڑا ہے موبائل فون, اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے, سکون قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو موبائل فون تک ایکسیس بھی دیتے ہیں, موبائل فون کا پاسورڈ بھی دے دیتے ہیں. میں بیویوں کو اکثر کہتی ہوں کہ نہ گھسا کریں موبائل فون میں, آپ کو تکلیف ہوگی. خواہ کا ڈپریشن ہے, کیونکہ مرد سے آپ نہیں لڑ سکتے, مرد سے آپ لڑ کے اپنا گھر خراب کر لیں گے. اس لیے میں کہتی ہوں نہ چیک کیا کریں, کیونکہ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے, تو پھر اس لیے جو ہے وہ آپ نہ کریں اس طرح سے. جو مرد کلیئر ہوگا نا, باؤنڈریز تو سیٹ کرنی چاہیے. دیکھیں جو کلیئر ہوگا نا مرد, وہ آٹومیٹکلی پہلے اپنے گھر کا سوچے گا. اسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. وہ عورتوں میں اٹھنے بیٹھنے والے مرد, عورتوں سے دوستیاں کرنے والے مرد قابل اعتبار مرد نہیں ہیں. یہ مرد جو ریسٹورنٹس میں جا کے, ہوٹلوں میں جا کر وہاں پر کام کرنے والی ویٹرسوں پہ نظر رکھے, یہ مرد جس کے موبائل فون پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کے نمبر سیو ہوں اور وہ ان سے باتیں کرتا ہو, میسج کرتا ہو چھپ چھپ کے, اور جب بیوی نے فون پکڑنا ہو تو اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دے, یہ آدمی قابل اعتبار ہے. یہ آدمی شادی کے لائق ہی نہیں ہے. اس کی شادی ہونی نہیں چاہیے تھی, اس کو اسی کام کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ بھائی جاؤ تم لڑکیوں سے باتیں کرو جا کے. کیونکہ شادی رسپانسبلٹی ہے. شادی مٹیریل آدمی جو ہے نا, اس کو وفادار ہونا پڑے گا, اپنے ساتھ لائل ہونا پڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل میاں بیوی کے درمیان کسی بھی بات کو لے کے ناراضگی چل رہی ہے, تو کوئی ایسی ٹپس بتائیں کہ جن چھوٹی چیزیں یا حرکتوں سے آپ کے پارٹنر کا دل پگھل جائے اور وہ ناراضگی ختم کر دے. اچھا, ناراضگی, میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے زیادہ دیر ناراض نہیں رہنا چاہیے. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر دن میں ناراضگی ہوئی ہے تو رات کو آپ ایک دوسرے کو منا لیں. اگر کوئی ایک شخص بہت زیادہ ناراض ہے تو دوسرا ایفرٹ کر لے. انا کا مسئلہ نہ بنائیں میاں بیوی کے درمیان میں. انا نہیں ہوتی یہ جو میں پہلے یا یہ پہلے, میں پہلے کیوں مناؤں, انہوں نے بدتمیزی کی ہے تو یہ منائیں, ایسا نہ کریں. ایک چائے کا کپ, ایک پانی کا گلاس, ایک کوئی مٹھائی, ایک کوئی میٹھی چیز, ایک چاکلیٹ, کوئی ایک گلاب کا پھول, یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ کچھ بھی نہ کہیں, آپ الفاظ نہیں کہنا چاہتے, آپ کہیں سے گلاب ارینج کر سکتے ہیں, آپ کے باغیچے میں, آپ کے باغ میں ہوں گے. آپ چائے کا کپ تو بنا ہی سکتی ہیں یا بنا سکتے ہیں. آپ پانی تو لا ہی سکتے ہیں, چلیں کچھ نہیں ہے تو چائے بنا کے دے دیں, سر میں درد ہو رہا ہے ٹیبلٹ لا کے دے دیں. وہی نا,
وہ اگر آپ سے ناراض ہے بیوی تو آپ اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں, اور اگر مرد ناراض ہے, شوہر ناراض ہے, تو بیوی تھوڑی سی ایفرٹ کر لے. منانا تو بہت ہی آسان کام ہے میاں بیوی کو. ہاں, جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, پیار میں لڑائی کرتے ہیں, وہ اپنے اپنے گھر جا کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں, یا اپنے اپنے گھر جا کے غائب ہو جاتے ہیں, یا دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ ظاہر کرتے ہیں. یہاں پر آ کر بڑی تکلیف دہ ایلیمنٹ ہے. اس آدمی کو منانا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس آدمی کو آپ فون کر کے منا سکتے ہیں یا آپ میسج کر کے منا سکتے ہیں. آپ اس کے پاس تو نہیں رہتے, آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہتے, اور آپ کو اس کی ایکٹیویٹی کا تو اندازہ نہیں ہوتا. تو ایسے بندے کے لیے پھر آپ کو اپنی انا توڑنی پڑتی ہے. میاں بیوی کے لیے کوئی انا نہیں. میاں بیوی کے جو ہے وہ تعلق میں بڑا پیارا رشتہ ہے. اس کو رات تک جو ہے وہ ناراض رہنا ہی نہیں چاہیے. بھائی 3-4 گھنٹے کی ناراضگی رکھا کرے میاں بیوی, سے پہلے ہی ناراضگی ختم. اس سے زیادہ نہیں, بس 2 گھنٹے بہت ہوتا ہے ناراض ہونا. اس کے بعد مان جایا کریں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ منا لیا کرے. اور منانے کے لیے اگر الفاظ نہیں ہے نا پاس کہ بھائی بہت ہی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, تو ایک گلاب کا پھول, ایک چاکلیٹ, ایک چائے کا کپ, ایک گلاس پانی, ہلکی سی مسکراہٹ, پاس بیٹھ کر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی تعریفی جملہ کافی ہے منانے کے لیے. زبردست. اچھا یہ بتائیں, اگر کوئی لڑکی نئی نویلی دلہن ہے, وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ ڈے 1 سے کیسے اپنی باؤنڈری سیٹ کرے؟ کیونکہ اسٹارٹ میں نا وہ اچھے بننے کے چکروں میں کہ سسرال والوں کے سامنے اچھی مچ بن جائے اور وہ لوگ خوش رہیں, خوش رکھتی ہے, اور کوئی خوش رہتا بھی نہیں ہے اس سے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بڑی کمال ہے, کیونکہ اسٹارٹنگ میں جیسی شادی ہوتی ہے نئی سارے سسرال والوں کے جو ہے وہ انہیں خوش رکھنے, ہاں ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اس بہو پہ, اور ساتھ میں جو ہے وہ فٹافٹ گھر سنبھال لیا, فٹافٹ کھانے بھی پک رہے ہیں, صبح جلدی اٹھ کے ناشتے بھی بن رہے ہیں, ایسا اچھا پن جو ہے وہ سارا جو ہے وہ دکھا دیا کہ میں بہت اچھی ہوں. نہ کریں اتنی ایفرٹ, اسٹارٹ میں بالکل نہ کریں. اسٹارٹ میں اتنی کریں جتنی آپ کر سکتی ہیں. اچھا, اتنی عزت دیں جتنی آپ عزت ساری زندگی دے سکتی ہیں. اوکے. اگر آپ اس عزت میں کبھی لے کر آئیں گی تو آپ بری بن جائیں گی. اگر آپ اتنی ایفرٹ, ایک دم بندہ جو ہے وہ اپنے جوش میں آ کے نا بہت کام کرتا ہے. ایک عورت میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اتنے لوگوں کو خوش رکھ سکے, اتنا کام کر سکے. ایک عورت کو لا کے آپ نے جو ہے وہ گھر میں نوکرانی بنا دیا, جاؤ جی کچن کا جو ہے وہ کھانا پکاؤ. اب کھانا 2 بندوں کے لیے پکانا ہو, 4 کے لیے پکانا ہو, بندہ پکا لیتا ہے. 12 بندوں کے لیے کھانا, 10 بندوں کے لیے کھانا پکے گا تو ایک عورت تو نہیں نا پکا سکتی. ایک عورت میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا ساتھ دینے والی کوئی نندے, کوئی دوسری بھابیاں جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گی تو ہی 10-12 لوگوں کے لیے کھانا پکے گا نا. لیکن یہ بوجھ ایک نئی نویلی دلہن پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آج تو کھانا یہی پکائے گی, اور سارے تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. 1-2 دفعہ وہ بنا لے گی, اس کے بعد اس کو بھی غصہ آئے گا, پھر کہیں گے یہ تو بدتمیز ہے. یہ نہ کریں. پہلے ہی دن ان کو کہیں کہ میں اتنا کام کر سکتی ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہیلپر مجھے لازمی چاہیے. لیکن اگر وہ شرمائے نا, بدتمیز ہے, اتنے ڈیمانڈس کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. دیکھیے آپ بدتمیز تو بدتمیزی کا ٹیگ تو آپ پہ کسی بھی ٹائم لگ سکتا ہے. سسرال تو سسرال ہوتا ہے, وہ گھر تو نہیں ہے آپ کا. لیکن اگر آپ اسے اپنے گھر کی طرح سمجھ کے جو ہے وہ وہاں پر رہنا چاہتی ہیں, تو ایک چیز میں بڑی کلیئر کہنا چاہوں گی, سوری معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگتی ہے, میں بولتی سچ ہوں اور حقیقت بات کرتی ہوں. ایفرٹ اتنی کریں جتنی آپ ساری زندگی کر سکیں. کوشش اتنی کریں, اور کسی کو آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. سب کو آپ دنیا میں خوش نہیں رکھ سکتے, اور سب کو آپ سسرال میں بھی خوش نہیں رکھ سکتے. کوئی نہ کوئی آپ کے مخالفین جو ہے وہ آپ کی سسرال میں بھی موجود ہوں گے. تو آپ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں, اپنے خوشی کا جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ نے خود کیسے خوش رہنا ہے. اتنا لوگوں کو خوش کریں جتنا آپ بس کر سکتے ہیں. اچھا, اگر کسی بہو کی ساس بہت زیادہ ٹاکسک ہے اور اس کی زندگی اس نے حرام کر دی ہے, تو اس کا کوئی ٹپ بتائیں جس سے اس کی زندگی جنت بن جائے. یہ آپ نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا ہے, ہاں, کہ ایک ایسی ٹاکسک ساس کے بارے میں بتا دوں کہ جو آلریڈی ہر وقت ڈنڈا ہاتھ پہ لے کے, زبان پہ جو ہے وہ تیر لے کے جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے, اور اس نے جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا بہو کو. ایسی خاتون جو ہے نا, دیکھیں ایسے لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, سائیکلوجیکلی ان کے ساتھ کوئی ذہنی امراض بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں. بی پی پیشنٹ ہے تو وہ زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو. اگر او سی ڈی کے مریض ہیں وہ بہت اس طرح کی وہم توہمات میں پڑتے ہیں, اور بہوؤں کو, نئی آنے والی بہوؤں کو یہ نہیں کرنا, یہاں نہیں کرنا, ادھر کونے سے صفائی کرو, ادھر کرو, وہ کرو. بندہ ذہنی اذیت میں آ جاتا ہے. ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں نہیں ہوتا, تمہارے گھر میں ہوتا ہوگا, ہمارے گھر میں فلاں ہوتا ہے, تمہارے گھر نہیں ہے, وہ اس کا بھی گھر ہے. یہ تو بات ہے, یہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے اور تمہارے گھر میں نہیں ہوتا, یہ ہمارا تمہارا کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا جملہ ہی غلط ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے. جو آپ کے گھر میں آ گیا وہ اسی کا گھر ہے. اب یہ تمہارے گھر میں ہوتا تھا اور ہمارے گھر میں نہیں ہوتا, تو اصل میں اب یہ بتائیں ہمارا گھر نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے. عورت کو, اچھا عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے, میرے ماں باپ جیسے کہیں گے تم نے ویسے چلنا ہے.
او بھائی تو عورت جو آپ لے کر آئے ہیں, جو ایک لڑکی لے کر آئے ہیں, اس کی کوئی ایموشنز نہیں ہے, وہ کون ہے؟ ربوٹ ہے. اور جب کوئی مسئلہ بن جائے تو کہتے ہیں تمہارا گھر ہے, تم سنبھال نہیں سکتی اس گھر کو. تمہارا گھر, ہاں سنبھالنے میں تو پھر اس کا گھر آ گیا نا, کہ پھر کچن کے کام کرنے ہیں, صفائیاں کرنی ہیں, کپڑے دھونے ہیں, تو یہ اس کا گھر ہے. اپنی کنوینئنس کے مطابق چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں. یعنی اگر وہ, آپ دیکھیں, انسان برا تب بنتا ہے جب وہ دوسرے کے اختیار میں رہنے سے انکار کرتا ہے. ہاں 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 صحیح. آپ جب تک کہیں گے نا جی یہ کام کر دو, جی یہ کام کر دو, اچھا ابھی ہو جاتا ہے, آپ اچھے ہیں. جس دن آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتی, اسی دن آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع ہو جائیں گی آپ کے سسرال میں. یہ تو ڈرامے باز ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو اس کو تو ہر وقت بیمار رہتی ہے, یہ تو بیمار بہو لے آئے ہیں, یہ تو فلاں کر دیا ہے. یار کون لوگ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی. اتنے مسائل ہیں اور سارے مسائل ہی سسرال کے ہیں. دو لوگوں کے آپس کے مسئلے ہی کم ہیں, تھرڈ پارٹی کا مسئلہ ہے, مسئلہ ہی تھرڈ پارٹی ہے. کہیں جو ہے وہ بھابھی کی بہت انوالومنٹ ہے میاں بیوی کی زندگی میں, کہ گھر میں ایک جو پہلے سے بھابھی جو ہے وہ تعینات ہے, وہ اس نے جو ہے وہ دیور کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, وہ اس کے جو ہے وہ کان بھرتی رہتی ہے, وہ اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلاتی رہتی ہے, بیوی کو ایسے کنٹرول کرو, بیوی کو یہ کرو وہ کرو. کوئی جٹھانی ہے, کوئی اور بندی ہے, دیورانی ہے, تو وہ اس کے کنٹرول میں اگر اس کا شوہر ہے تو وہ وہاں سے جو ہے اس کے کان بھرتی رہے گی. ماں کے کنٹرول میں اگر جو ہے وہ بیٹا ہے پراپرلی, وہ مماز بوائے ہے, تو بس پھر تو زندگی خراب. پھر تو آپ تو چھوڑ ہی دیں, پھر تو آپ سوچیں نا کہ آپ کی زندگی جو ہے سکون میں آئے گی, کیونکہ اس نے تو منٹ بعد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کان میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دینی ہے. دنیا کا سب سے تکلیف دہ زہر کان میں گھولا جاتا ہے, جس کا کوئی علاج نہیں ہے. کسی کے کان میں اگر آپ نے زہر گھول دیا, اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ آپس کی چپکلش یا آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. صرف 20% رشتے, شاید 20 بھی نہیں, 15% رشتے جو ہیں وہ آپس کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. اچھا وہ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں, وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آپ کے ہاں 80% سے بھی 85% رشتے جو ہے نا وہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس ہے. اگر کوئی ایسی بہت کٹھن سچویشن آ گئی ہے کہ مرد کو اپنی بیوی اور ماں کے درمیان کسی ایک کو چوز کرنا ہے, ایک کی سائڈ لینی ہے, تو وہ کس کو چوز کرے؟ نہیں, یہ میں نہیں کوئی مشورہ دے سکتی, کیونکہ ماں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, بیوی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, لیکن جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کا احتساب کریں. دیکھیں اگر آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ماں کو سمجھائیں, ماں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. ماں اگر ماں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ پر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھی وہ اپنی جیلسی میں آ کے اس لیول پر بھی آ سکتی ہے کہ وہ آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ رہنے ہی نہ دینا چاہے. وہ چاہے ہی نہ کہ یہ لڑکی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے, یا آپ کی زندگی میں آ گئی ہے تو یہ آپ کی زندگی میں رہے. کیا پتا اس نے جو ہے وہ اس کو تڑی لگا رکھی ہو اپنی بہو کو کہ میں تجھے بسنے نہیں دوں گی. تو آپ اپنی جو ہے وہ, اچھا میں اس کے لیے ایک چیز بہوؤں کو کہنا چاہوں گی, آپ لوگ جو اپنے شوہروں کو بیٹھ کر ساس کی جو ہے وہ باتیں بتاتی ہیں نا کہ ساس نے یہ کر دیا, ساس نے وہ کر دیا, یہ لڑا نہ کریں. یہ نہیں کہنا امی نے یہ کہا تھا, امی نے وہ کہا تھا, امی نے فلاں کیا تھا. کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں بتانی, ثبوت کے ساتھ بات کریں. امی خود ہی سمجھ جائیں گی. اور اگر امی کو بہو تنگ کر رہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کہنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اس طرح ہی کریں. وہ بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کی شکایتیں نہ لگائیں بیٹھ کے. مرد جو ہے وہ زیادہ دیر تک بات اس طرح کی سننا پسند نہیں کرتے. ان کو ثبوت دیں, ثبوت دیں اور بات ختم کریں. آپ کی لڑائی ہوتی ہے, آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں, ٹاکسک آپ کی جو ہے وہ ساس ہے یا ٹاکسک آپ کی جو ہے وہ بہو ہے, آپ دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا, پہلے ڈھونڈیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو کہاں سے رہی ہے. کسی تیسرے بڑے سمجھدار بندے کو بیٹھ کر جو ہے وہ دونوں کی صلح کروانی چاہیے. لیکن اگر صلح نہیں بنتی, یہ محاذ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا ہے ازل سے ابد تک, تو پھر یا تو اس عورت کو اس کی جو ہے وہ جو زیادہ ٹاکسک عورت ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اور اگر آپ پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیں. خود ہی چپ ہو جائے گی, خود ہی سائڈ پہ ہو جائے گی. لیکن دیکھیں یہ تو ایک طریقے سے غیر اخلاقی بھی ہے نا. دیکھیں غیر اخلاقی ہے, بالکل ہے, لیکن پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اگر ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ ثبوت کیا دیں گی بتائیں؟ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں اور میرے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں جا کر جو ہے وہ کسی کو بھی کہتی ہوں کہ جی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گی بدتمیزی کلیئر نہیں ہوگی. آپ کے کہہ دینے سے کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور وداؤٹ پروف آپ یہ بات کریں گی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں تیر چلانا. لیکن آپ ود ایویڈنس بات کریں گی تو پتہ ہوگا کہ واقعی یہ بات جو ہے وہ سچ ہے. سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, اس کو گندا کر دو, اس کو گندا کر دو, اس کو گندا کر دو, ثبوت کوئی نہیں ہے, بدتمیزیاں چل رہی ہیں.
یہ والے کام نہیں کریں. میں ہمیشہ ثبوت کی بات کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ثبوت کیسے اکٹھے کرنے یا کیسے نہیں کرنے. آپ جیسے بھی کریں لیکن ثبوت کے ساتھ بات کریں, لڑائی نہ کریں. جس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہوگا نا وہ ویسے ہی آپ کے آگے نہیں بولے گا. اچھا, یہ سائیکالوجی ہے. اچھا, اگر مرد اپنی فیملی کو اپنی بیوی پہ ترجیح دیتا ہے تو تب بیوی کیا کرے؟ اچھا کچھ نہ کرے, وہ مرد ہے, اس نے تو اپنی فیملی کو ظاہر ہے توجہ دینی ہے, اور اس کی فیملی کہیں چلی تو نہیں جائے گی. یہ تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ ٹاکسک لوگوں کی کر رہے تھے, سب لوگوں کی نہیں کر رہے تھے کہ سب لوگ جو ہے وہ ایسے ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں سمجھنے والوں کی سمجھ بھی ذرا تھوڑی چھوٹی ہے, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید سب کی بات ہو رہی ہے. سب کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, صرف اس بندے کی یا اس سوال کے حساب سے بات ہو رہی ہوتی ہے جو سوال کا جواب میں دے رہی ہوتی ہوں. وہ بس اس سوال تک جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو اپنی مرضی سے وائرل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر کو یہ چاہیے کہ برابری کی حیثیت رکھے, بیوی کو بھی اہمیت دے اور اپنے گھر والوں کو بھی اہمیت دے. بیوی کو سمجھا دے کہ بدتمیزی نہیں کرنی. ایک بہو کا کوئی کام نہیں ہے ساس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا جو ہے وہ سسرال والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا. میں نے آپ کو بتایا کہ بدتمیزی چھوڑ دیں, بدتمیزی کرنی ہی نہیں ہے, زبان چلانی ہی نہیں ہے. جس کی زبان بند کرنی ہے ثبوت, بس آپ کا معاملہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ اپنی فیملی کو زیادہ توجہ دے رہا ہے تو آپ اپنی توجہ اپنے شوہر پہ بڑھا دیں, آپ اپنا پیار جو ہے وہ بڑھا دیں, آپ اپنی جو کیئر ہے وہ بڑھا دیں. اگر پھر بھی آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں پلٹتا تو کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا ضرور ہوگا جس وقت اس کو ریئلائز ہوگا کہ آپ ان سے بڑھ کر اس کا کرتی ہیں. اور آپ جو بندہ بھی کسی کا اور لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے, اور ایک مرد کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے, اگر ایک عورت اس کو بہت زیادہ محبت دیتی ہے, چاہت دیتی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جس وقت وہ اس کی یاد میں تڑپتا بھی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ غلط کیا تھا. اس لیے عورتیں اپنی محبت کی ڈوز جو ہے وہ ہائی لیول پہ رکھا کریں اپنے شوہروں کے لیے, اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی ایمانداری اور اپنی وفاداری جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ پراپر رکھیں. گھر تب بسیں گے. گھر کسی ایک ہوا میں تالی بجانے سے نہیں, دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے سے بستا ہے. اور دونوں ہاتھ یعنی ایک میاں اور ایک بیوی جب تک اکٹھے نہیں رہیں گے, اکٹھی سوچ نہیں رکھیں گے, تب تک یہ باؤنڈنگ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی اور گھر نہیں بسے گا. دونوں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے, یعنی ایک بھی پہیا خراب ہو گیا تو گاڑی نہیں چلے گی. تو اسی لیے آپ دونوں کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, کسی ایک بندے کو نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.